आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आज है जुम्मतुल मुबारक और इस दिन हमने एक स्पेशल मॉर्निंग शो के अंदर एक आपके लिए सेगमेंट रखा है और इस सेगमेंट से हम आपकी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं कुरान की रोशनी में, अल्लाह पाक की रज़ा से, कुरान पाक की मैं ये कहूँगी रहनुमाई से इस्तिखारा निकाल रहे हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी कारोबारी मसले हैं, रिश्तों के मसले हैं, बेबरकती है, घर में लड़ाई हो रही है और बहुत कुछ है। और यकीन करें, इसमें कोई भी दौरान नहीं कि हम कुरान से हट के कोई बात करें तो उसमें एक डाउट रहता है, जैसे किसी ने मशवरा दे दिया, नहीं। लेकिन जब हम आपके नाम से, आपकी वालदा के नाम से जब उनके अदात को कुरान पाक की रोशनी में बयां करेंगे तो उसमें बिल्कुल फिर कोई शक और शुबहात नहीं रहते। जब कुरान का और अल्लाह का जिक्र उस बात में आ जाए तो उसमें वो सारी चीज़ों का जो गाइड कर रहा है, फिर वो उसके ऊपर आता है कि वो हमें हमारी रहनुमाई सही कर रहा है। ये सही बात बताऊं, क्योंकि ये भी उसके लिए भी, वो हम उसके लिए बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जो अगर हम कोई कलाम इलाही भी बता रहे हैं तो अगर वो ये कह रहा है कि आपके नाम के अदाद ये हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उसका जिम्मेदार है और उसको आखिरत में भी जवाब देना है। ये मैं दिल से कह रही हूँ, ये वाकई में हम कुछ और बातें कह रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब कुरान का नाम और अल्लाह का नाम शामिल हो जाए और आपके आदात के ज़रिए अगर वो इतनी ज़िम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि आपको ये मसला है और आप ये पढ़ें, तो इसका मतलब है कि उसने जो मसला बताया वो कुरान की रोशनी में बताया, तो वो ज़िम्मेदार है, वो आखिरत में भी उसका पकड़दार होगा कि अगर वो कहीं गलत बयानी आप तक पहुंचेगी। तो इसीलिए इधर उधर के जो लोग मशवरे देते हैं उस पर कभी भी ना करें। कभी कभी कुछ चीज़ें, एक और बात बहुत गहरी बताऊं कि जैसे मैं अगर कोई इल्म, मतलब मैं कुरान की रोशनी में, जैसे मैं रोज़ सूरह यासीन पढ़ती हूँ, लेकिन इस अमल से कि अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, और अगर मैं किसी और को ये कहूँ कि आप मतलब, या मैं कहूँ या कोई मुझे कहे कि आप इसलिए पढ़ें कि वो तबाह हो, तो ये एक गुनाह है, एक ऐसा गुनाह जो मुझे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा। जब हम लोगों के लिए बुरा सोच रहे होते हैं तो इसके लिए भी हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारे लोग दूसरों की, और हम पता किस चीज़ में मुब्तला हैं, हसद में, बुग़्ज़ में, कीना में, इस तरह की चीज़ों में इतने मुलविस हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें एक इस्लाम और दीन ऐसा दिया है, उससे नवाजा है, जो हमारी इस दुनिया में भी तौबा करने से और उस दुनिया में जाने में भी हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ। लेकिन समझ की बात है, हम किसी की कामयाबी से जलते हैं, किसी के आगे बढ़ने से जलते हैं, उसकी तबाही के लिए वजीफ़े, और वो कहते हैं ना, वो जो जब ये सूरतें नाजिल हुई हैं तो इसमें कोई दौरान नहीं है, सूरह फलक और सूरह नास, वो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कि लोग झाड़ फूक करते हैं, कब्रों में जाके जो है उल्टी सीधे काला जादू इस तरह करते हैं, तो अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। और यकीन करें, कहते हैं कि नज़र बद ऊँट को हांडी तक पहुँचाती है, और सूरतें जैसे नाजिल हुई तो हमें यकीन होना चाहिए कि लोग हसद, नज़र, कीना रखते हैं। तो हम इन तमाम मसले मसाइल के लिए हल के लिए आपके सामने आ गए और मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि अपना कीमती वक्त निकालते हैं, और यकीन करें आपको उसी वक्त लाइव आपकी कॉल आती है और इसी वक्त आपके मसले हल हो रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं बड़े इज़्ज़त और ताज़ीम के साथ सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूर साहब, आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि जब आप मसले बता रहे होते हैं तो बाखुदा कितनी चीज़ें हमें वाकई में, हमें कुछ ऐसी चीज़ें दबा रही होती हैं, हम कुछ करना भी चाहते हैं, हम जहनी तौर पे नहीं कर पाते, और सुस्ती, काहिली इतनी आ जाती है, और इसकी रीज़न मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे हम वज़ू में नहीं है, या कोई हम पर ऐसी नज़रें गाड़ा हुआ है कि हम उठना चाहते हैं, हम उठ नहीं पाते। मैं कहूँगी बिस्मिल्लाह कीजिए जी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بہن نے کہا کہ مسائل اور لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے, اسے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پے در پہ پریشانی کا شکار بھی رہتے ہیں, اور جو ہے پھر مسائل ان کو اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ وہ بالکل ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی اس کا حل نہیں ہے. حالانکہ ہر چیز کا حل جو ہے قرآن میں موجود ہے. ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, ہمیں قرآن سے جو ہے نا اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. تو یقیناً جب ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو ہمارے لیے زندگی آسان ہوگی. اور اسی لیے استخارہ جو ایک پروگرام بہن نے رکھا ہے یہ قرآن سے رہنمائی, تو یقیناً استخارہ کرنا بھی سنت ہے. ہم کسی بھی کام میں دنیا کے کوئی بھی مسئلہ ہو, ہمیں شادی کا مسئلہ ہو یا ہمیں کاروبار کا مسئلہ ہو, باہر جانے کا مسئلہ ہے, کسی بھی مسئلے میں جو جائز مسئلہ ہے اس میں استخارہ کیا جاتا ہے. اور استخارے میں جب آپ کے لیے کوئی رہنمائی جواب آتا ہے تو اس پہ آپ جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں برکت شامل ہوتی ہے. بے شک واقعی میں اگر ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ بہتر ہمارا رہنما. اچھا, اللہ نے ہر مسئلہ قرآن میں بیان کر دیا. آپ کو کسی سے نظر بد ہے, آپ کا اکثر بچوں میں ہوتا ہے, بچے نا کوئی مطلب آپ کسی شادی میں اپنے بچے کو لے جائیں اور اس کو نظر لگ جائے, وہ رونا اچھا وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم جیسے ہم کبھی ہماری والدہ کوئی دم کر رہا ہوتا تو ہماری جمائیاں لگنے لگتی ہیں, آنکھوں میں سے پانی نہیں, تو ہمیں کیسے انڈیکیشن ہوگا یہ بچہ بیماری میں آ رہا ہے یا اس کو کوئی نظر لگی ہے؟ جی مسرور صاحب. اصل میں بچے عموماً جب کھیل کود رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو بعض بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, اچھے تیار ہوئے ہوتے ہیں, ان کی گفتگو کچھ ایسی ہوتی ہے سامنے والے کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس میں ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی لگے, بچے کی بڑے کی, تو سب سے پہلے تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے. جب ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں تو وہ اس چیز سے بچتا ہے. اور جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے بچوں کو تو عموماً یا تو بیماری کے شکار ہوتے ہیں یا وہ بالکل کاہلی سی ہو جاتی ہے اور سستی ہوتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کی صورت ہیں, سورہ کوثر ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ قریش, ایک بار پڑھیں اول آخر درود شریف, اور بچے پہ دم کریں. جو بھی جس میں نظر ہوگی انشاءاللہ وہ نظر ختم ہوگی. چلے, میں آپ کے پاس میرے پاس میسیج بھی ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں. اچھا, ان کا بیٹا ہے حمزہ کا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے لبنہ, اور ان کا جو ہے ان کے بیٹے کا کاروبار اچھا خاصا کام جاب کر رہے تھے اب, اور اچھی سیلری بھی اچھی تھی, لیکن اب جو ہے وہ اتنا پریشان ہے, وہ کہہ رہا کسی طرح میری نوکری لگ جائے. وہ کبھی کبھی اتنا ڈسارڈ ہو جاتا ہے کہ پچھلے دنوں وہ ایک پرابلم میں مبتلا بھی ہو گیا تھا, بیماری میں, لیکن اب وہ کہہ رہے کہ میری کسی طرح آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری نوکری ہو جائے. اس کے بارے میں ذرا میں چاہوں گی ناظرین, جب تک صوفی صاحب تسبیح کے اس میں معلوم کرتے ہیں. اور ناظرین آپ نمبر اسکرین پر 0300253010 نمبر مینشن ہو رہا ہے. اگر آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں, زندگی کے گھر نہ بک رہا ہے, بچوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے, میاں بیوی کا آپس میں کوئی پرابلم ہے تو ضرور. جی بسم اللہ. جی, حمزہ کے ساتھ میری بہن آزمائش کا معاملات ہیں. اچھا, اصل میں ہوتا یہ ہے جب ہمارے پاس اچھے حالات ہوتے ہیں, عموماً دیکھا یہ گیا کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, گھریلو ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو ہمیں رجوع کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ شکرانے کے طور پہ نماز ویسے ہی پڑھنی چاہیے, فرائض اور نوافل پڑھیں, اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں, حقوق العباد ادا کریں. آپ کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان سے محبت کریں, ان کے جس طرح مدد کر سکیں وہ مدد کریں. تو بھائی کے ساتھ آزمائش ہے, آپ نماز کی پابندی کریں حمزہ میاں, اور استغفار کی کثرت کریں, اور یا مسبب الاسباب 500 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں, انشاءاللہ روزگار ان کا لگ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, بچے بہت زیادہ میں نے دیکھا نوکری سے اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور ایک بے چین رہتے ہیں, اور ان کا ظاہر سی بات ہے اس میں برکت, میں سچ بتاؤں کہ وہ کئی سال تک نوکری کرتے رہتے ہیں, ان کی برکت نہیں ہوتی. کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہمارے معاشرے کا اس پر جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا اور برکت کا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بے روزگاری کی ایک تو وجوہات سب کے سامنے, دوسرا یہ کہ میری ایبیلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, جو میری ایبیلٹی ہے اگر اس لحاظ سے میں جاب تلاش کر رہا ہوں تو یقیناً تھوڑی دیر ضرور ہوتی ہے, جاب مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب میری ایک ایبیلٹی نہیں ہے اور میں مینیجر کی جاب تلاش کر رہا ہوں, تو آپ کو معلوم ہے اس وقت ماسٹر اور پی ایچ ڈی لوگ بیچارے گھوم رہے ہیں. تو ہم اپنی ایبیلٹی کے تحت ایک تو جاب دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو برکت کا آپ نے ذکر کیا, برکت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے
جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے قرآن سے رہنمائی، ہم جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اچھے حالت ہو برے حالت ہو، نماز ہم نے 5 وقتہ پڑھنی ہے، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، حقوق العباد ہم ادا نہیں کر رہے، حلال کا اور حرام کا ہم تمیز نہیں کر رہے. جب پہلے کیا ہوتا تھا گھروں میں، جب گھر کے جو مرد حضرات تھے وہ جب تنخواہ لے کے آتے تھے گھر میں دیا کرتے تھے والدہ کو یا اہلیہ کو اپنی، تو جب گھر میں سودا سلف آتا تھا ہر کام میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی تھی. بے شک بے شک. خواتین جو ہیں آٹا گوندھ رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. آج یہ چیزیں ہماری چیز سے ناپید ہو گئی ہیں. تو ہم نے گھر میں نماز کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے. آپ دیکھیں برکت کیسے نہیں ہوگی. آپ کی تنخواہ کا 50,000 بھی نا، آپ کو وہ 50,000 خرچ آپ کرتے تھک جائیں گے، وہ خرچ نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں. بے شک بے شک، رہنمائی بہت ضروری ہے. اچھا بات کریں گے آپ کے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو زیادہ کون سے مسئلے ہوتے ہیں؟ بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے ہوتے ہیں، کاروباری مسائل ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بیٹی کو طلاق ہو گئی یا ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری بہن آپ کا نام؟ میرا نام سمرین ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی سمرین، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں اصل میں میرے ہسبینڈ کا کام وغیرہ کچھ اچھا نہیں چل رہا. اچھا اب ایک کام کریں، آپ اپنے ہسبینڈ کا مسئلہ بتا رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتائیں. میرے ہسبینڈ کا نام محمد جلال ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ پروین. ٹھیک ہے جی، اب اپنا مسئلہ اور بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے رینٹ پہ رہتے تھے اپنے گھر میں، تو اس ٹائم سے ہم در بدر ہیں، کسی کے گھر پہ ہیں. ہمارے گھر کا وہاں پہ سامان وغیرہ رینٹ وغیرہ پہ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ رینٹ نہیں ہم نے پے کیا، تو ہمارا کوئی بن نہیں رہا کوئی وسیلہ کہ ہم کہیں سے پیسے وغیرہ ارینج کر کے اپنا سامان وہاں سے نکالیں، کوئی اچھا کام ملے. اچھا ٹھیک ہے. یہ کب سے آپ کو مسئلے ہو رہے ہیں ویسے؟ ایسے میں پوچھ رہی ہوں. یہ ہو گئے 1 سال ہونے والا ہے. ہم ان مسئلوں میں ہیں بہت زیادہ، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، پریشانی ہے، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنا سامان وہاں برباد ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پلیز آپ اس مسئلے کو حل اچھا نکلوا میری دیں. بہن پریشان نہیں ہو، ابھی ہم قرآن کی رہنمائی اس کی روشنی میں آپ کو استخارے سے بتاتے ہیں. جی بہن. اچھا جلال، اچھا ان کا جواب ہم بریک کے بعد بتائیں؟ جی. ٹھیک ہے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، تھوڑی دیر بعد ہم پھر آئیں گے وقفے کے بعد. ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. گڈ مارننگ وتھ سبھی کو. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں گیت گا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید. گڈ مارننگ وتھ سبھی. میں ہوں آپ کی میزبان سبیش، اور قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی رہنمائی میں استخارہ آن لائن اس وقت یہ سیگمنٹ ہم آپ تک پیش کریں. اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اچھا میری بہن نے راولپنڈی سے کال کی تھی، اس کا مسئلہ ذرا بتائے گا. جمیلہ جی آپ کے جو شوہر ہیں جلال، جی ان پہ اثرات ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہے. جی ان سے کہیے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس 21 بار پڑھیں، اور اس پانی پہ دم کریں، اور یہ پانی 11 دن تمام گھر والے پئیں. اور لاسٹ میں آپ پروگرام دیکھیے گا لاسٹ تک، تو اس میں میرا نمبر بھی آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا اس نمبر پہ. آپ بتا دیجیے گا آخر میں نا. ابھی تو مسئلے ہم چل رہے ہیں، تو جیسے ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو ان قرآن، کیونکہ ایسے ان کی معلوم کرنا بڑا مشکل ہے، یا آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. بڑی مہربانی. اچھا بات ہو رہی ہے کہ میں کچھ آپ سے سوال کیا تھا، میں خود شاید بھول گئی ہوں. میرے پہ بھی کچھ دم کرے کہ میرے ذہن اچھا چلنے لگے. اصل میں برکت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی جی. کہ برکت کیوں نہیں ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جو ہے قرآن سے دور ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جی اس تعلیمات سے ہم دور ہیں. اگر ہم حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں، آپ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے. آپ نے ہر رشتے میں رہتے ہوئے اپنا حقوق بتائیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح ادا کرنے ہیں. صحیح. اور قرآن اس کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے. قرآن کو ہم اگر روز پابندی سے پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ ایک پارہ بھی نہ پڑھیں، آپ ایک سورت پڑھ لیں، آپ ایک صفحہ پڑھیں قرآن کا، اور ڈیلی پڑھیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی اس میں پڑھیں. سبحان اللہ.
تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا اچھے ایک اور رہے چیز بڑی میں کہتی ہوں میرے ناظرین تک آپ سے پہنچے تو کہتے ہیں کہ گھر میں نیستی ہونا، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بے برکتی اور نیستی گھر میں، اس کی ریزن مجھے لگتا ہے گھر میں صفائی نہ کرنا، جالے صاف نہ کرنا، گندگی رکھنا، کچن میں روز رات کو برتن گندے چھوڑ کے کیا ان چیزوں سے بھی گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے؟ بالکل ان چیزوں سے برکت اٹھتی ہے، خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے کی جو خواتین تھیں، والدین، دادی، نانی، یہ پابند کرتی تھیں بیٹا رات کو جو ہے نا برتن ایک بھی آپ کا بغیر دھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. حقیقت واقعی میں. اور آج عموماً دیکھا جاتا ہے کہ برتن تو دھلے ہوئے نہیں ہوتے اور اس میں عموماً کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو جب رزق کا ضیاع ہوگا تو برکت کیسے ہوگی؟ رزق کا ہم ضیاع کر رہے ہوتے ہیں. پھر صفائی عموماً دیکھا ہے بس وہ جھاڑو دے دی صفائی کو، صفائی پراپر ہوتی ہے جس میں بہن نے جو بہت اچھا اشارہ کیا کہ جالے لگے ہوتے ہیں، جس گھر میں جالے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ نحوست بھی ہوتی ہے اور پھر جنات بھی آتے ہیں اس گھر میں. اللہ اکبر. اچھا ایسا کب ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اچھے اور برے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے اور سب سے پہلے دنیا میں یہی وجود تھا انہی کا، تو کہتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، اور کچھ شرارتی ہوتے ہیں. یہ تین کیٹیگری کے ہوتے ہیں. شرارتی جیسے آپ کچھ چیز رکھی اور تھوڑی دیر بعد آپ کو اس جگہ پہ وہ چیز نہیں ملتی، آپ سوچتے ہیں یار یہ میں نے یہیں رکھی تھی کہاں چلی گئی، اور پھر وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو یہ تین کیٹیگری کی کیوں ہمارے ارد گرد، مطلب ہم جنات کہیں گے کیا کہیں گے ان کو، کس میں دیکھیں جنات، شریر جنات بھی ہوتے ہیں اور اچھے جنات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور برے بھی ہوتے ہیں. تو اب جو اچھے جنات جو ہوتے ہیں، دیکھیں آپ کے گھر میں اگر جنات ہیں اور آپ کے گھر میں صفائی کا، جس طرح پہلے بھی ذکر کیا آپ نے، صفائی کا ہم خیال رکھیں. صفائی کے ساتھ ساتھ پھر نماز، ذکر و اذکار کی جس گھر میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں. جب وہ موجود ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. جس طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا یار یہ گھر ہمیں راس آ گیا، لوگ کہتے ہیں. واقعی میں ایسا ہوتا ہے. تو اب وہ گھر راس آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا وہاں پہ کوئی اللہ کی ایسی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات کی صورت میں ہو کسی دوسری صورت میں ہو، وہ ایسی مخلوق ہے جو آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ اللہ سے دعا کری جو کہ وہاں پہ ناپاکی آپ نے نہیں رکھی ہوئی، تو ان کو عبادت کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جنات بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں نیک. اور جو شریر ہوتے ہیں تو شرارت ہمارے اندر، چونکہ ہم قرآن حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ان کی شرارت جو وہ بڑھ جاتی ہے. جب وہ بڑھ جاتی ہے تو جس طرح بہن نے کہا کہ چیزیں غائب ہوتی ہیں. عموماً آپ نے گھروں میں دیکھا کہ جناب پیسے غائب ہو گئے، یہاں رکھے تھے نہیں مل رہے، فلاں سوٹ رکھا تھا وہ نہیں مل رہا. تو وہ شرارت ہوتی ہے جنات کی. اس سے گھروں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مطلب کوئی کسی کو مار دیتا ہے یا طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس طرح کے معاملات جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں. اللہ حقیقت. ذرا بات پہ غصہ آنا. جی بالکل. جس طرح آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ میرے پاس آستانے پہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں. بالکل. تو اس میں جو معاملات ہیں وہ عموماً ایک تو جس طرح ہم نے اشارہ کیا کہ جنات کے حوالے سے ہیں. پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نوکری نہیں ہے آج کل، کاروبار نہیں ہے، رشتے ہیں. اچھا رشتوں اگر ہو گئے کسی کی بڑی مشکل سے پسند آ گئی ایک دوسرے کو فیملی، تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ آج کل صبر ختم ہو گیا، برداشت نہیں ہے، قوت برداشت ہماری ختم ہو گئی ہے. جبکہ قرآن میں کہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. ہم جو ہے نہ صبر کی طرف جا رہے ہیں نہ نماز کی طرف جا رہے ہیں. تو عموماً آج کے دور میں سب سے زیادہ ریشو طلاق کا ہے. اللہ، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ شوہر آج کل آپ کو معلوم ہے کہ حالت جس طرح ہے، وہ کس طرح کما کے لا رہا ہے، وہ یقیناً اس کی بھی غلطی ہوتی ہے. مرد کی ایسا نہیں کہ مرد بالکل صحیح ہوتا ہے، مگر خواتین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا صبر کریں. اگر کم تنخواہ ہے تو اس میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، قناعت پسندی کریں، شوہر کو تنگ نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں، بیجا ڈسٹرب نہ کریں. جو جائز چیزیں وہ یقیناً آپ نے شوہر سے کہنی ہے اور شوہر نے کرنی ہے. تو اس طرح کے جب معاملات بگڑتے ہیں تو پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. پھر یہ سوشل میڈیا پہ جب خواتین خاص طور پہ یا مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے، مختلف مس کال آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ پھر آپ کی اس میں دوستی ہو گئی. جب دوستی ہوتی ہے یا نیٹ پہ دوستی ہو گئی تو اس میں پھر جو ہے نا گھر بگڑتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل. اچھا اس میں سب سے اہم کردار جو ہے گھر جب بگڑتے ہیں تو ماں باپ کا ہے، خاص طور پہ لڑکی کے ماں باپ کا، کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے صبر کرنا ہے اور ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. شوہر کا خیال رکھیں، گھر کا خیال رکھیں. آپ یقین جانیں شروع کے 2-3 سال ہوتے ہیں مشکل کے ہوتے ہیں. جب آپ کے 2-3 سال گزر جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی زندگی پوری سکون سے گزرتی ہے اور آئیڈیل زندگی ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ پہلے لوگ، آپ نے 1-2 بات بڑی پیاری کہی
کہ پہلے لوگ بسم اللہ کر کے اور پانی پینا ہے یا گھر پہ کچن میں بھی جانا ہے, اور ایک عادت اگر یہ ملتی ہے والدہ سے ملتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں, بات کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام رجب ہے. میری والدہ کا نام فضلہ بی بی ہے. اچھا شہزاد آواز اونچی کیجیے گا. رجب آپ کا نام ہے؟ جی جی. اور والدہ کا نام؟ فضلہ بی بی. عذرا بی بی. عذرا بی بی. فضل فضلہ. فضلہ بی بی. فضلہ بی بی. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں 12 سال سے غریب ہو گیا ہوں. پہلے امیر تھا, کھیتی باڑی تھی, جانور تھے, زمیندار بندہ تھا. پھر اب غریب ہو چکا ہوں, بھیک مانگنے والا. یعنی کہ آپ کے تمام جو بہت کچھ تھا ملکیت وہ سب آپ کے ہاتھ سے ختم ہو گئی ہے. مجھے پچھلے جمعہ بھی جواب نہیں ملا تھا. مجھے کہا تھا کہ بھئی ایس ایم ایس کریں, ہم وہ آتا بھی نہیں تھا, ہم نے نہیں کیا. مجھے مہربانی کر کے جواب دیجئے. اچھا 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 میرے بھائی پریشان نہیں ہو. جی رجب صاحب دیکھیں, آپ کے ساتھ یہ کوئی 8-10 سال کا پرانا مسئلہ ہے. آپ کے اوپر جو ہے بندش والے معاملات ہیں اور حسد والے معاملات ہیں. تو آپ پروگرام جو ہے اینڈ تک دیکھیے, آپ سے تفصیلی بات ہوگی. لاسٹ میں نمبر نوٹ کر لیجئے گا, اس پہ کال کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے گا. اچھا یہی میں سوال کرنے والی تھی, خدا کی قسم, اور کال آ گئی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں, یہ کون کون سے انڈوں سے یا قبر میں جا کے پتلے سے یا سوئیوں سے یا بہت سارے ایسی بال, مطلب کسی کے کپڑا کہتے ہیں کسی کے اپنے کپڑے اترن دھلے ہوئے دے دو, لیکن آپ اپنے جیسے آپ کا پسینہ لگا ہوا ہے, تو ان تمام چیزوں پر بھی عملیات ہوتے ہیں کیا؟ جی بالکل. اللہ معاف کرے. اصل میں یہ کالا علم, سفلی علم جو کہلاتا ہے, یہ گندا علم ہوتا ہے. اور یہ یقیناً جو شخص یہ علم کرتا ہے, کالا علم کسی کے لیے کرتا ہے, تو آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے, وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے, کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے, چاہے وہ قبرستان میں بیٹھ کے کرے یا گھر میں بیٹھ کے کرے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسے دوبارہ تجدید ایمان کرنا چاہیے. اور حسد آج کل عموماً عام ہے. جادو جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کے, قبر میں جا کے عجیب مطلب کچھ منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں, اور حسد میں یہ لوگ کرواتے ہیں. اچھا کیا کسی کی اولاد کی بھی بندش کرتے ہیں کہ اس کی اولاد نہ ہو؟ جی اصل میں جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ یقیناً دیکھیں آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں, آپ کے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں, جو بھی ہیں آپ کے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں. کسی غیر کو کوئی ضرورت نہیں پڑی, اور یہ سب ہوتا ہے بنیاد ہوتی ہے اس کی حسد. حسد کی وجہ سے کہ یار یہ اتنا بڑا کیوں بزنس مین ہے, یا اس کی فیملی اتنی پرسکون کیوں ہے, یا اس کی مطلب شادی جو ہے اتنی اچھی جگہ کیوں ہو گئی, یہ بے جا حسد ہوتی ہے. اور وہ حسد جو ہے نا, اور حسد کرنے والا اندر ہی اندر مر جاتا ہے, اندر گھل رہا ہوتا ہے, اور وہ جادو کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ہمارا یہ بحیثیت مسلمان ایمان ہے کہ جو میرے نصیب میں ہے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور جو میرے نصیب میں ہے مجھے کوئی دلا نہیں سکتا سوائے میرے رب کے. تو جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایذا دیتے ہیں, جادو کرواتے ہیں, تو وہ وقتی طور پہ آزمائش میں ضرور آتا ہے وہ شخص, وہ چیز اس کے بعد اس وقت رک تو جاتی ہے, مگر اولاد نصیب میں اولاد ملتی ہے اس کو. چلیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. یہ مسئلہ ہے وہ ہیلو کے ساتھ کچھ آیا تھا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام. جی السلام علیکم. آپ کا نام, کہاں سے کال کی؟ میرا نام تو نوید اقبال ہے. ٹھیک ہے. میری بیوی کا نام ارم شین ہے. میں یہ بیوی کے صاحب سے صاف کرنا چاہتا ہوں. شہزاد آواز ذرا اونچی کیجیے گا. آپ نے کہاں سے کال کی؟ ہری پور. اچھا ہری پور سے. مسئلہ کس کو ہے, آپ کی وائف کو ہے یا آپ کو ہے؟ ارم. وائف کو. وائف کو. تو ارم ان کا نام ہے, اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ارم کا نام ہے, پورا نام ہے ارم شین. ارم شیخ. اور ان کی امی کا نام؟ ان کی امی کا نام پروین اختر ہے. اوکے. مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ مسئلہ اس کا یہ ہے, اس کا پہلے ساتھ چھایا تھا نا 8 سال سے. کیا تھا؟ اس کا جو بھی وہ کھاتی ہے نا اس پہ چڑھتا نہیں, بہت کمزور ہوگی. یہ کتنے سال سے ہوا ہے؟ یہ تقریباً 8 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پریشانی گھر میں تو نہیں بہت ہے؟ ہے ٹھیک ہے, جسم میں ٹھیک ہے, کمزوری بہت ہے. کمزوری بہت ہے. چلیں جی ہم پتہ کر کے بتاتے ہیں. جی ہری پور سے انہوں نے جی کال کی. میرے بھائی, آپ کی جو اہلیہ ہیں ایرم, ایک تو ان کا بیماری ہے, معدے کا مسئلہ ہے, معدہ ان کا صحیح نہیں ہے, کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں یا کسی اچھے حکیم کو دکھائیں. دوسرا, جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھیں, اور اس کے بعد ہر لقمے پہ یا واجدو پڑھیں, انشاءاللہ کھانا بھی ہضم ہوگا اور بھوک بھی لگے گی. دوسرا, ہر نماز کے بعد جو ہے یا حیو یا قیوم 313 بار پڑھیں, یا حیو یا قیوم 313 بار پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت بہت خوبصورت. اچھا جی, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے بچوں میں کمزوری, ذہنی کمزوری یا پریشانی, اس کے لیے ہم آپ کے لیے ایوری فرائیڈے یعنی ہر جمعے کو آپ کے لیے ساتھ ہوتے ہیں. قرآن کی رہنمائی میں استخارہ آن لائن, ہمارے ساتھ سید صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب ہوتے ہیں. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کال کیجیے اور اپنے مسئلے کو حل کیجیے. بہت شکریہ. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو سبھی کے ساتھ, اور میں ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں جنہوں نے ابھی بھی ٹیلی ویژن آن کیا, وینس ٹیلی ویژن, ان سب کو بتاتی چلوں کہ ایوری فرائیڈے یعنی ہر جمعے کو میں اسپیشل آپ لوگوں کے لیے آپ کے مسئلے مسائل قرآن کی رہنمائی میں, قرآن کی روشنی میں استخارہ آن لائن ہم لائیو کرتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. لوگوں کے مسئلے سن کے, یعنی کہ میں نے اکثر دیکھا ہے وہ خواتین جو زیادہ خوشحال ہوتی ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں نظر بد یا کوئی نہ کوئی کسی کی حسد کے زمرے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بچوں کے, ان کے بچے کبھی بیمار ہوتے ہیں, کبھی ان کے شوہر کی نوکری میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, کبھی وہ خود بیمار ہوتی رہتی ہیں, جیسے بھی میرے بھائی نے کال کی تھی ہری پور سے. تو یہ بھی ایک, اس سے ہم کس اس میں لیں گے زمرے میں؟ جیسے دیکھیں, پریشانی ایک تو بعض خواتین جو ہوتی نا, خواتین بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے ذہن پہ حاوی کر لیتی ہیں. ٹھیک تو ہے. کچھ چیزیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. کال بات کریں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, جی میرے بھائی, میری وائف کا مسئلہ ہے. جی ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ جی, وہ میری وائف کا نام ہے سائمہ, ٹھیک ان ہے. کی والدہ کا نام ہے شگفتہ خانم. ٹھیک ہے میرا بھائی, مسئلہ بتائیے. جی وہ ان کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں, سارے چیک اپ کلیئر آتے ہیں, لیکن بیٹھے بیٹھے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, وہ پھر یعنی کہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹری مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں. میرے بھائی یہ کب سے مسئلہ ہے؟ 1 سال 2 مہینے 3 مہینے کب سے؟ یہ ان کو جی, ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جی, یہی مسئلہ چل رہا ہے جی. اللہ, اتنا لمبا, اور آپ نے اس کے اوپر چلیں. اور شکریہ آپ نے کال کے بھی. ہاشمی صاحب بالکل آپ کو اس کا جواب دیں گے, آپ پریشان نہ ہو, اللہ پاک بہتر کرے گا, اللہ پاک آسانی کرے. بہت شکریہ. میرے ساتھ حیدرآباد سے کالر تھے ابھی. ہاشمی صاحب بتائیں گے کہ آپ کی وائف کیوں اتنی ہائپر کیوں ہو جاتی ہے بیٹے کی پیدائش کے بعد؟ جی جس طرح انہوں نے بتایا نا کہ ان کی ماں ولادت ہوئی, اس کے بعد سے ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے. تو اس وقت جو ہے نا گھر میں کچھ معاملات تھے, کچھ گندگی تھی, کچھ چیزیں ایسی تھیں, اس کی وجہ سے کچھ اثرات ان کے اوپر آ گئے. اب وہ ان کے اوپر اثرات کا معاملہ ہے, جس کی وجہ سے یہ بالکل بعض بالکل صحیح رہتی ہیں, اور ایک دم جو ہے نا ان کا بالکل ایسا غصہ ہوتا ہے کہ پورا گھر جو ہے نا اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اس طرح کے ان کے معاملات ہیں. تو اللہ فضل فرمائے گا. آپ جو ہے بھائی سورہ فلق, سورہ ناس 21 بار پڑھ کے ان کو پانی پہ دم کریں اور وہ پلائیں, اور اس کے ساتھ جو ہے نمبر بتا دیں سر, مجھے لگ رہا ہے کچھ جی زیادہ مسئلہ بولتے آپ رہ گئے. ہاں زیادہ وہ لفظوں میں رہ گیا ہے, میں اصل میں چونکہ تفصیلی ان کو بتانا پڑے گا. آپ نمبر نوٹ کر لیں, 031508038684. اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل اللہ بتا پاک دوں گا. اچھا کرے. اچھا جب میں ایسے دیکھتی ہوں کچھ اور ضرورت, اپنے بچے بھی, ماں ہے نا, بچوں کو لے کے چل رہی ہے, اور وہ اگر اتنی ہائپر اور گھر میں تکلیف کا سبب بنے نا, تو شوہر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر بچے بھی کچھ نہیں کہہ پاتے کہ ہم اپنی والدہ کو کیا کہیں.
یہ بالکل ایسے ہی۔ زندگی کا اتنی تکلیف دہ مرحلہ ہے نا، اور اتنے سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، تو یہ کیا آپ کو اپنے حساب لگا کے بتایا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے؟ اصل میں ان کے اوپر ایک تو اثرات ہیں، اور وہ اثرات جو ہے نا ان کے گھر میں سکون نہیں چاہتے، اللہ، ٹھیک ہے، اور کچھ ان کی گندگی کے معاملات گھر میں تھے، مطلب صفائی وغیرہ کے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب ان کے یہاں ولادت ہوئی نا تو اس وقت کچھ لوگ ان سے حاسد تھے، آئے بیٹا پیدا ہو گیا، حاسد تھے، تو اللہ فضل فرمائے گا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ ثانی فرمائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پہ جب خواتین کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو جیسے آپ نے خود ابھی کہا کہ شوہر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یقیناً دیکھیں شوہر کا کام تو باہر کمانا ہے نا، پوری گھر کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے، وہ خواتین بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، شوہر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں، پھر خاندان کے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ مرد کی یقیناً اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر اب جب خواتین کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آئے ہائے اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین آمین۔ ان پہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اچھا، ہمارے ایک بہت پرانی بات ہے، میں اسکول جاتی تھی اپنی دوست کے ساتھ، اس کا بھائی میں نے دیکھا ایسے جیسے انگریز نہیں ہوتا، گورا سا، تو پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلا وہ چرپائی پہ ہی لیٹ گیا، اور اس نے پتہ کیا کہ یہ ناظرین میرے پروگرام میں پہلی بار یہ جملہ، اور میں باخدا اپنی مطلب میں کہوں گی روزی پہ بیٹھی ہوئی ہوں یا میرے ایک ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہی ہوں، وہ بچہ جسٹ لائک از فارنر لگتا تھا، گولڈن بال ہائٹ اور گورا چٹا، بیسکلی ان کا تعلق پٹھان فیملی سے تھا۔ تو آپ یقین کریں، میری دوست فائزہ، مجھے ابھی بھی تم یاد ہو، میں ان کے ساتھ مل کے جاتی تھی اسکول ہم لوگ، تو ایک بار وہ بچہ مطلب میں نے دیکھا تو میں اندر گئی تو دیکھا پورے چرپائی پہ وہ لڑکا لیٹا ہوا، اور مطلب اس کا منہ ڈھلکا ہوا، اور ہائٹ بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی تھی، 6 فٹ کی اس کی ہائٹ بچے کی تھی، ہائٹ بھی اچھی تھی، اور شاید 8 یا 9 میں وہ پڑھتا تھا۔ آپ یقین کریں وہ بالکل پیرالائز، تو بعد میں پتہ چلا اس نے گندی جگہ پہ پیشاب کر دیا، ہاں بالکل ایسے ہی اور ہوتا ہے، کچھ مہینوں بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تو برداشت نہیں ہوا۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ عموماً کسی درخت کے سائے میں آپ بیٹھ گئے، وہاں آپ نے حاجت اپنی پوری کی، یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ قبرستان گئے، اچھا قبرستان میں ویسے بھی قبر کو پھلانگنا نہیں چاہیے، اس پہ پیر رکھنا نہیں چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں، قبرستان کے بھی آداب ہیں۔ اچھا پھر بعض دفعہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ لوگ قبرستان میں عمل کرتے ہیں، کالا علم سفید، تو وہاں پہ چیزیں گندی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں راستے میں، تو وہاں سے کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کے اوپر سے پھلانگ لیتا ہے، تو وہ چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو عموماً ایسا دیکھے گا کہ لوگ بستر سے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بستر مرگ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس لیے کہتے ہیں ہر وقت صاف رہنا چاہیے اور ذکر و اذکار کرتے رہنا اور میں چاہیے۔ نے یہ ہمارے ساتھ کالر ہے، ویسے واپس آ کے نا وضو بھی کریں اور نہائیں قبرستان سے آ کے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ کالر ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں لاہور سے طارق سہیل۔ جی کیا نام بتایا؟ طارق سہیل۔ طارق سہیل جی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے۔ تو اپنی والدہ کا بھی نام بتائیں میرے بھائی۔ غلام فاطمہ۔ ٹھیک ہے جی، اب مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا گیا ہے، جی جی، اس وقت سے لے کے اب تک میری آنکھوں میں پانی جاری ہے۔ اچھا، اس سے پہلے نہیں تھا؟ اور نہیں، اس سے پہلے نہیں تھا، اچھا اور اس وقت سے پہلے میں کام کرتا تھا۔ اب 5 سال ہو گئے مجھے یہ ڈاکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے، اور کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کسی طرح، نہ کوئی دوائی اثر کرتی ہے، نہ کوئی بات چیت، نہ لینا نہ دینا، میری سمجھ سے باہر ہے، یہ بالا تر ہو گیا۔ اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ان کا کوئی سہارا لو، اللہ والوں کا۔ اللہ پاک کا۔ اچھا یہ بتائیں میرے پیارے بھائی، آپ کو یہ جو آنکھوں میں سے پانی کس ٹائم، صبح نکلتا ہے، رات کو سوتے ہوئے نکلتا ہے، سارا دن نکلتا ہے جی، جیسے بارش ہوتی ہے نا، سارا دن نکلتا رہتا ہے۔ چلے میرے بھائی، پتہ نہیں ابھی بالکل میرے گھٹنوں میں بہت سخت درد ہے۔ اچھا، یہ 2 چیزیں جو ہے نا میری، یہ حل نہیں ہو رہی کسی طرح، اچھا سمجھے نا۔ ابھی پروگرام دیکھے صوفی صاحب بتائیں گے۔ جی ہاشمی صاحب، آپ کے ساتھ تھوڑا سے جو ہے نا وہ جادو بندش والے معاملات ہیں، بیماری اس وجہ سے آپ کی یہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فضل معاملہ فرمائے۔ میرے بھائی ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ معاملات آسان ہوں گے۔ اور پھر مجھ سے رابطہ بھی کر لیجیے گا، تو
तफसीली में कुछ वज़ाइफ मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं भी कोशिश करूँगी कि नंबर हम आपको भी बता दें। और आप पेपर पेन ले लें, थोड़ी देर में मैं कहूँगी हाशमी साहब ब्रिज बने, लोगों के लिए आसानियाँ करें। थोड़ी देर बाद फिर लोग पेपर पेन ले लें। अभी हाशमी साहब बीच बीच में नंबर बोलते रहते हैं, मैं कह देती हूँ। अच्छा जी, बात हो रही थी कि ये जो अभी कोरोना के बाद उन्होंने कहा, अच्छा उनके दिमाग में वो डेट मेंशन है कि उस वक्त से, अच्छा उसमें ये नहीं मालूम होगा कि उस वक्त से पता नहीं कौन उनके पीछे लगा हुआ है, कौन उनसे जल रहा है, वो घुटनों का दर्द भी है। अच्छा ये क्या होता है कंधे में? अच्छा ये मैं रियल बात कर रही हूँ, ये रियलिटी है। कंधे भारी होना, ये क्या कहलाता है? ये देखें, कंधे भारी होना, सर भारी होना, ये कुछ अलामतें होती हैं कि आपके ऊपर जादू है या असरात हैं। ठीक है। ठीक है, एक तो बीमारी की वजह से होता है और एक इस तरफ भी इशारा होता है। और फिर आप नमाज से दूर हो जाएंगे, आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं एक बीमारी की वजह से, दूसरा ये जादू की वजह से। कंधे आपके भारी हो जाएंगे, आपसे उठा नहीं जाएगा और पेट का निज़ाम आपका ख़राब होगा। अच्छा जादू में आप देखें सबसे अहम चीज़ जो है होती है ना, वो जो जिगर होता है आपका, उस जिगर को पकड़ा जाता है, क्योंकि जिगर से सारे मामला होते हैं। हाँ, जो जादू करता है वो इसलिए आपने अमूमन देखा हो पेट का निज़ाम ख़राब है, बीमारी है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, वो उसकी वजूहत ये होती है। तो बाज़ वक़्त दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं, उसके साथ अगर कोई रूहानी मामला है वो उसका भी इलाज कर लिया तो दवाइयाँ असर करेंगी, वरना दवाइयाँ असर नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि रूहानी मामला तो होता है कुछ। अच्छा कुछ लोग एक दिन तो करते हैं, दूसरे दिन वो अमल नहीं करते। जैसे हमारे वालिदा ने कहा बेटा बाहर निकलने से पहले अपने पे आयतल कुर्सी पढ़ के पूके, कहते हैं ये सार बन जाता है। लेकिन हम एक दिन करते हैं और कितनी बार तो मुझसे हो जाता है कि कहते हैं सोते वक्त आप सूरह नास, सूरह फलक और आयतल कुर्सी पढ़। मैं डेली पढ़ते पढ़ते कभी कहीं ना कहीं स्किप भी हो जाती है और कहते हैं कि उस वक्त जो है हम अपना इस कुरान पाक की रोशनी में एक हिस्सा, तो ये पढ़ना चाहिए, अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़-ओ-मान में रखता है। जी बिल्कुल, आयतल कुर्सी हम जब पढ़ते हैं, उस आयतल कुर्सी का हिसार बांधते हैं तो अल्लाह ताला हमें बहुत सी चीज़ों से हमें आफत से महफूज रखता है। देखिए सबसे पहले तो हमें हर काम में एक ये समझ लें कि आज ये एक मैसेज है और ये मैसेज हर मुसलमान को इस पर अमल करना है। बेशक हर काम में बिस्मिल्लाह की आदत बनाएं, हर जायज़ काम में, नाजायज़ नहीं, हर जायज़ काम में बिस्मिल्लाह की आदत बना लें। आप घर से बाहर निकल लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर दुआ आपको याद नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। ठीक है, घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो। शैतान आपके साथ घर में दाखिल नहीं आएगा। जब शैतान आपके साथ घर में दाखिल नहीं होगा तो घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना खाएंगे तो जहर भी असर नहीं करेगा। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम समीना कौसर है। समीना कौसर, और मसला आपको है या आप किसी और को? मेरी बेटी का मसला है। मेरी बेटी ना अपने ससुराल में है, उसको ना नहीं उसको नाम बता, एक मिनट पहले बेटी का नाम बताएं मेरी प्यारी बहन। सहर रुखसार है? सहर रुखसार जी जी, और मेरे दामाद का नाम है मोहम्मद सनैन। अच्छा, सहर रुखसार आपकी बेटी का नाम है, आपका नाम? मेरा नाम समीना कौसर जी। अब बिल्कुल, और कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने सियालकोट से। चले मेरी प्यारी बहन अपना मसला बताएं, आपका नाम लिखा गया है। जी, मेरा ये मसला है, मेरा दामाद है ना जो वो मेरे से रिश्ता मांग रहा है मेरी बेटी छोटी का, मैं नहीं दे रही। वो मेरी बेटी को ना धमकी दे रहा है, वो मिलने नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है। आप जहाँ रिश्ता करना चाहते हैं वहाँ मतलब आपकी साहबजादी की जो रिश्ता मांग रहे हैं वहाँ आप करना नहीं चाहते? जी, हम नहीं करना चाहते क्योंकि पहले हमारी बेटी जो है ना वो वहाँ पे खुश नहीं है। अच्छा, ये नहीं कि दूसरी बेटी का रिश्ता मांग रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में इनको आप डिटेल में फिर इनसे देख लें, पूछ लें। भारत आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मुख्तसर आपको ये बताऊं कि मेरी बहन अच्छा जवाब भी इनको दें, जो थोड़ा बहुत है वो बताएं, उनके दिल में पता नहीं कसक रह गई हो। जी जी। मेरी बहन आप जो है या हय्यो या कय्यूम का विर्द करें इंशाअल्लाह वो, और जहन में रखें कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये मेरी बच्ची का रिश्ता ना मांगे। ठीक है, बाकी आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको एक वजीफ़ा दूंगा, रिश्ता वो नहीं मांगेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी है कि एक घर में बेटी गई है, अब वो दूसरे का रिश्ता मांग रहे हैं और उस पर उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे या धमका रहे होंगे कि तुम नहीं दोगी तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इस तरह का प्रेशर देना, तो अल्लाह का कलाम मौजूद है,
اللہ کا کلام ایک ایسی میں کہوں گی ایک ہمارے لیے حصار بنا دیتا ہے کہ دشمن بھی وہاں پر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو میری بہن, ہم لوگ آپ کے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے یہاں پر پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں. اچھا میں اس میں ایک وضاحت کر دوں. جی اس میں دیکھیں چونکہ وہ آپ کی پہلی صاحبزادی کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے اور اس وجہ سے آپ رشتہ دینا نہیں چاہ رہے, تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو وظیفہ بتانے کی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ رشتہ نہ ہو اور دیگر وجوہات جو اس کو نیگیٹو لوگ لیتے ہیں. تو میں اس لیے وضاحت کر دوں کہ چونکہ آپ ایک تجربہ آپ کو اٹھا چکے ہیں, اب آپ اس تجربے کی بنا پہ آپ بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا نہیں چاہ رہے, اس لیے ظاہر سی بات ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھا. میرے ذہن میں کوئی ایک آ گیا تھا کہ ایک رشتہ ایسے میرے لیے بھی ہوا گیا تھا, تو میری بہن میری امی نے نہیں بولا نہیں بھائی ایک دے دیا بہت ہے. اچھا جی آج اب یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں وقفے پر. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہوں. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہوں. ایک بار پھر خوش آمدید, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور یہ ہے قرآن کی روشنی میں, قرآن کی رہنمائی میں استخارہ آن لائن. ہم آپ اس وقت ہر جمعے کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کے مسئلے آپ کے ہوتے ہیں. دل میرا یہاں پر ذرا دکھی سا ہو رہا تھا اور کوشش کرتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے آپ کے مسئلے حل ہو سکے. آپ کے گھر میں لڑائیاں, آپ کے رشتوں کا مسئلہ, آپ کے بچے کے کاروبار کا مسئلہ, آگے کام بڑھانا چاہ رہے ہیں, کام آگے بڑھ نہیں رہا اور رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ حاسدین بغض رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کاموں میں اڑکے کرتے کیا کہتے ہیں رکاوٹیں کرنے لگتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کے مطلب کچھ لوگ حاسدین ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے جھاڑ پھونک کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے. آپ کے دین سے دائرے سے آپ نکل جاتے ہیں, لیکن لوگ بغض اور حسد میں بہت آگے نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے اوپر بندشیں کروانے لگتے ہیں اور تعویذ آپ کے, بلکہ کچھ لوگ گھر میں آ کر کہیں نہ کہیں تعویذ ڈال دیتے ہیں آپ کے گھر میں, کچھ نہ کچھ آپ کو پلا دیتے ہیں, پانی میٹھے پہ ہو جاتا ہے اور بچوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. اولاد نہ ہو, بیٹے کی جو ہے رشتہ آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو جو نہیں کروانا چاہتے وہ چاہتے ہیں ہمارے بچیوں کے ساتھ ہو جائے, تو وہ کچھ اس طرح کے عملیات کرواتے ہیں جو آپ کے پورے گھر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اور یہاں تک کہ کبھی کبھی رشتے ہو جاتے ہیں تو وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اتنی ذہنی ٹارچر میں وہ گھر مبتلا ہوتا ہے. یہ سارے مسئلے مسائل میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جیسے میری بہن نے ابھی کال کی اور کہا کہ اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ میں نے اس لیے نہیں کروا رہا بلکہ آپ کی بیٹی خوشحال وہاں رہے. تو ایسے ہوتا ہے لوگ زبردستی کسی پر مسلط ہو کر اس کو ایذا دیتے ہیں, اپنی بیویوں کو ایذا دیتے ہیں. جی بالکل ایسا عموماً ہوتا ہے. لوگ جو ہے زبردستی رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ایک تو دیکھیں اگر اچھا خاندان ہے, جائز مسئلہ ہے تو پھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ناجائز معاملات کے لیے آپ یہ عملیات کروا رہے ہیں تو وہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور خواتین جو ہیں جس طرح آپ نے کہا خواتین کے اوپر لوگ کراتے ہیں تاکہ وہ گھر بگڑیں. بعض دفعہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ طلاقیں تک ہو جاتی ہیں, تو یقیناً ہمیں ہر وقت قرآن کی رہنمائی حاصل کرنی ہے. اچھا یہ چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کہ ہم جو ہے گھر میں ہمارا دیندار ماحول نہیں ہے, ہم نمازوں سے دور ہیں. سارے مسائل کا حل جو ہے نا ہم اللہ کی طرف رجوع رکھیں تو آپ پہ کوئی بھی جادو نہیں ہوگا, کوئی بندش نہیں ہوگی. جب ہم ان چیزوں سے ہٹتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے میری بہن میں آپ کو بتاؤں کہ نہ کوئی جادو کراتا ہے, نہ کوئی بندش ہوتی ہے, نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں. ہماری اپنی نافرمانیاں اللہ کی ایسی ہوتی ہیں جو وہ غیر انداز میں ہم پہ چیزیں ایسی مسلط ہو جاتی ہیں جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اور اس کے ریزن یہ کہ ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے, استخارہ نہیں. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ اپنے مسائل کے لیے آپ وکیل رکھتے ہیں نا ہر وقت, تو آپ سید مسرور ہاشمی صاحب کو اپنے ساتھ رکھیں. کبھی بھی کوئی کام کروانا ہو, ایسا صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے نا. ہمیں بھی ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے جو دین کے معاملات کو دیکھ سکے. ہم لوگ جب رشتہ کرواتے ہیں میرے خیال میں
میرے گھر میں کسی کے ذہن و گما میں نہیں ہوتا کہ ہم معلوم تو کریں کہ میری بیٹی خالہ کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اس زندگی آگے سہل گزرے گی. پتہ دوریاں پڑ جاتی ہیں, لیکن اگر ہم اچھا چلیں بائی مسٹیک یا غلطی سے ہم استخارہ نہیں کرتے کاروبار میں, رشتے میں یا کسی اور چیز میں, تو بعد میں ہم اس کو بیک کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہو گیا رشتہ تو ہو گیا, اب ہم اس کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں اب رشتہ اگر ہو گیا ہے اور ایک ظاہر نئی زندگی شروع کی, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, لیکن وہ لڑائیاں چل رہی ہیں, مسئلے اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بتائیے گا, ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سویرا ہے اور میری امی کا نام امتیاز ہے. جی میری بہن کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سویرا نام بتائیں. سویرا اور ان کی امی کا نام جی ملتان سے بات کر رہی ہوں. ملتان سے. جی مسئلہ کیا ہے میری بہن آپ کو سویرا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھتی ہوں نا, جو ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں سویرا, سب سے پہلے پلٹ کے آ رہی ہے ہمیں. میرا مسئلہ جی ٹی وی کی آواز بند کریں ورنہ آواز پلٹ کے آ رہی ہے میری بہن, ہمارا ٹائم بھی آپ کا ضائع ہو رہا ہے. جی اب بات میرا کیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھتی ہوں نا مجھے یاد کچھ نہیں رہتا. اتنی دیر بھی پڑھے, گھنٹوں تک پڑھے نا, صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں نا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی اسکول میں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا, بلینک ہو جاتا ہے بس دماغ. جتنا بھی پڑھا وہ اچھے سے یاد کیا, لیکن صبح جیسے ہی ٹیسٹ پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے سب کچھ بلینک ہے, کچھ پڑھا ہی نہیں تھا. اچھا آپ اسکول پڑھتی ہیں, کالج پڑھتی ہیں, یونیورسٹی پڑھتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں اسکول میں پڑھتی ہوں. اچھا 9th کلاس میں. 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور جو کچھ پڑھتی ہیں یاد, یہ کب سے مسئلہ آپ کو ہوا ہے؟ اس سے پہلے آپ بہت اچھی تھی اس کا مطلب ہے؟ ہاں 5th کلاس تک بہت اچھے سے پڑھتی تھی, پھر آگے آگے اتنا اب سمجھ نہیں آتا کرے کیا. جتنا اچھے سے بھی پڑھا ہے, جتنا بھی وہ کیا کوشش, ٹھیک ہی نہیں ہوتا. پہلے بھی اتنے وظیفے ٹرائی کیے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. سویرا یہ مسئلہ کب سے ہے آپ کو؟ تقریباً 2-3 سال ہو گئے. چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں. جی صوفی صاحب. اچھا بیٹا آپ جو ہے درود شریف کی کثرت رکھیں, اور جب کوئی چیز بھول جائے نا, آپ کو لگے میں بھول گئی, تو فوراً درود شریف پڑھیں, تو انشاءاللہ تو آپ کو وہ درود شریف کی برکت سے وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے رب زدنی علما, رب زدنی علما یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھتے رہیں جب بھی آپ کو یاد آئے, اور درود شریف پڑھتے رہیں, انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اور نماز کی کثرت. رب زدنی علما, میں اسکول گوئنگ تب یہ بہت پڑھتی تھی, اور پھر اس کا ترجمہ دیکھا, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ایک جستجو ہوتی تھی کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی یہ مسئلے میں آ جاتے ہیں. آپ ٹینشن نہیں لیں, کوئی اور آپ کو مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے. جی میں آپ کو عرض کروں کہ عموماً اب جب رشتہ ہو گیا تو ظاہر سی سب سے پہلے تو ہمیں اس کو نبھانا ہے, دونوں طرف سے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. جب برداشت کریں گے, صبر کریں گے, تو ایسے کئی گھر ہیں جو صبر اور برداشت کی وجہ سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے کئی مثالیں. اچھا بعض وقت استخارے کے حوالے سے میں عرض کروں کہ استخارے میں آ گیا کہ رشتہ یہ مناسب نہیں ہے. عموماً لوگ جو ہے اپنی پسند کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے ہمارا رشتہ کر دیتے ہیں, یا لڑکی کی ضد ہوتی ہے نہیں میں نے کرنا ہے یہاں پہ, جبکہ استخارے میں نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں جی کہ ایسے کئی واقعات میرے پاس موجود ہیں کہ لڑکی نے کہا میں نے کرنا ہے رشتہ, شادی کرنی ہے, والدین نے استخارہ کرا, استخارے میں نہیں آیا, اب والدین منع کر رہے ہیں, وہ ضد کر رہی نہیں میں نے کرنی ہے, شادی کی, اب شادی کے بعد نہیں بھرا, اب وہ پریشان ہے. سر یہ حقیقت ہوا ہے. میں آپ سے نیکسٹ ٹائم ہوں گی تو نام لے کے آؤں گی. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام نصرت یاسمین ہے. کیا نام ہے؟ اور نصرت. نصرت یا ندرت؟ نزت. جی جی نزت آپ کا نام ہے. جی آپ کی امی کا نام؟ طلت ہے. طلت. اوکے. میری بہن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کافی عرصے سے نا میری طبیعت خراب رہتی ہے, کافی عرصے سے میں بیمار ہوں, اور تھائرائڈ کا مسئلہ ہے مجھے, اور بی پی کا مسئلہ ہے, اور کافی اس طرح مسئلے مسائل ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد مجھے سرجریاں ہو جاتی ہیں. میری 7 سرجریاں ہو چکی ہیں, مطلب سی سیکشن وغیرہ ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ کافی سارے ہوئے ہیں. اور میرا یہ ہے کہ میرے 3-4 دفعہ میرے فریکچر ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ فریکچر پاؤں میں. فریکچر ہو چکا ہے پاؤں میں. اچھا ٹھیک ہے.
हाँ जी, मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, यानी मसले ये मेरे कितने चलते सालों हैं। से आपको नुज़रत, कितने सालों से? ये काफी अरसे से है, मुझे काफी सालों से, अब बढ़ रहे यानी हैं। छोटी छोटी चीजें आपके साथ होती रहती, कभी पाँव टूट गया, होती कभी रहती हैं जी। ओके अब मेरे साथ में मुसलसल दर्द है, कंधों में दर्द है काफी ज्यादा, सर दर्द नहीं हटता, और एक दो दफा मतलब दम वगैरह करवाया, वो कहते हैं नजरें बहुत लगी हुई है, चले नजर चले बहुत ज्यादा है। आपका मसला हमने सुन लिया और हम थोड़ी देर में हम आपको इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। असल में बहुत सारी कॉल्स भी हैं तो हम चाहते हैं कि सबको एक मौका मिले। जी सुबह साहब, इनका क्या कहेंगे? जी, नुज़रत के ऊपर जो है असरात हैं, ठीक है, और इसी वजह से इनके साथ ये मामलात हैं। आप जो है 720 बार पहला कलमा जो है ना इसका विर्द रखें। दिन में 720 बार आपने पहले कलमे का विर्द रखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अव्वल आखिर दुरूद। और फिर प्रोग्राम के बाद जब मेरा नंबर आएगा तो आप मुझसे रब्ता कर लिए, कुछ तावीज़ात आपको भिजवा दूंगा। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। अच्छा ये देखें, ये जो कई सालों तक हम समझ नहीं पाते, कभी हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, कभी शौहर में लड़ाई हो जाती है, घर में कहीं ना कहीं टॉर्चर में मुब्तला रहते हैं। हमारे साथ कॉल पे हैं कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम मेरे भाई? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, और मसला आपको है? जी जी। तो अम्मी का नाम बताइएगा। गुलाम फातिमा। ठीक है जी, अब मेरा भाई मसला बताएं। मसला ये है कि मेरे तकरीबन 7-8 सालों के कारोबार नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। अभी जो भी सौदा का हाथ डालता हूँ वो पीछे हो जाता है, काम ही नहीं होता। कितने टाइम से ये हो रहा है? तकरीबन 7-8 साल हो गए। अल्लाह अकबर, यानी कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है और मतलब खुल के नहीं काम हो रहा, यूं कह सकते हैं? मेरे कोई भी नहीं हो रहा, बस वो सौदा बना बनाया भी खत्म हो जाता है। इससे पहले बहुत अच्छा था? हाँ जी जी, पहले बहुत अच्छा था। आप कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ से कॉल किया आपने? हम खैरपुर से। चले मेरा भाई, अब परेशान नहीं हो, अभी आप सुनिएगा, आपका जवाब बिल्कुल हम आप देंगे। जी इनके ऊपर भी बंदिश का मामला है। अल्लाह खैर मेरा रब करीम है, करम फरमाएगा। मेरे भाई नमाज की पाबंदी करें, ठीक, और रात को उठें, तहज्जुद पढ़ें, और तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। इंशाअल्लाह आपका रिस्क भी खुलेगा, आपके जो मामला थे वो भी ख़त्म होंगे। और सूरह फलक, सूरह नास 11-11 बार आपने सुबह पढ़नी है और शाम में पढ़नी है। उस पर पानी दम करें और पिएं, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा पहुँचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आखिर में ऑफ कोर्स मैं सूफी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नंबर, पेपर पेन रेडी रखिएगा। अभी आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा, ताकि जो भी अगर कोई ऐसा है आपको मज़ीद ये बताना चाहेंगे तो आपकी प्रोफाइल लेके बता सकते हैं। होता है ना कि भाई पता नहीं कुछ सवाल हो ऐसा जो आपने अभी लाइव शो में ये भी नहीं पूछ पा रहे और आप भी नहीं बता पा रहे, ऐसा भी मसला होता है। कुछ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल में कि वो जो आपने कहा ना रिश्ते का, और रिसेंटली एक बच्ची की शादी हुई 6 महीने बाद जो है वो आज घर में आके बैठ गई। जी हेलो। अच्छा वो बच्ची जैसे आपने कहा कि ऐसा हुआ, वो बच्ची के ज़्यादा इंटरेस्ट था और फैमिली का नहीं था बिल्कुल भी। आज वो 6 महीने बाद बच्ची घर पे आके बैठ गई। जी ऐसे अमूमन वाक़यात हैं। अच्छा यहाँ पे एक कड़वा सच है जो मैं कहना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि जिस तरह बहन ने कहा कि वो उसकी पसंद थी, उसने कर लिया और नहीं निभ सकी और तलाक़ हो गई। अच्छा सबसे बुरा काम जो है ना, यानी कि हराम जो है वो तलाक़ है, ठीक है। मगर अगर ये भी शरई मसला है ना, इसको भी हमें समझना चाहिए। ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं जो कि हर एक को लाहक होते हैं, शादीशुदा फैमिली को ख़ास तौर पे। तो ये हमें दीन सीखना चाहिए। और आपके जो भी करीबी आपके नियरेस्ट जो भी मस्जिद हो या आपके कोई अल्लामा साहब हो, उनसे रब्ता करके शरई तकाज़े पूरे करें और एकदम तलाक़ नहीं देनी चाहिए। पहले एक तलाक़ आप दें, अगर इंतहाई कोई ऐसा है, फिर उसके बाद आपके पास रुजू का ताल्लुक़ रहता है। फिर अगर फिर भी वो ना माने, फिर भी घर ना बन रहा तो फिर दूसरी दें। तो ये तरीक़ेकार है, जबकि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, इससे हम बचें। चलिए जी हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं कराची से लुबना बात कर रही हूँ। जी लुबना, आपका मसला है? जी जी मसला है। आप अपनी वालदा का भी नाम बताएं फिर। मेरी वालदा का नाम रुबीना है। रुबीना। लुबना आपका नाम है और रुबीना आपकी वालदा। जी मेरी बहन आप मसला बताइए। मेरा मसला ये है कि एक तो किसी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता,
میں اتنے مسئلے مسائل سے دو چار ہوں. میں نے یعنی 50ویں جگہ اپنی جاب کے لیے سی وی جمع کر دی ہے کیونکہ میں ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہوں اور ابھی میری کوئی شادی کا کوئی ہے بھی ہے نہیں, دور امکان, کیونکہ مجھ سے بڑی بیٹی ہے ابھی. اوکے. تو میں پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میری ہر جگہ سے نہ آتی ہے, جبکہ میں گریجویشن کے پہلا سال مکمل کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں الحمد للہ. نہ تو میری ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کوئی کام آ رہی ہے, نہ میری کوئی جاب ہے, نہ میں اتنے مسئلے مسائل سے دو چار ہوں. میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا لبنہ, یہ کتنے ٹائم سے آپ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو ہو نہیں پاتا؟ یہ تقریباً میرا 6واں سال ہے. ارے باپ رے, بہت لمبا. چلے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چلے جی, بہت شکریہ. مجھے اس کا کچھ حل بتائیں. ہاں ہاں بالکل, آپ پروگرام دیکھیں. بہت شکریہ. جی میری بہن, ایک تو آپ کراچی میں ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ جو ہے بندش والے معاملات ہیں, اللہ آسانی فرمائے گا. اور آپ جو ہے درود شریف کی کثرت رکھیں. باقی آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا, آپ کو تعویذات میں انشاءاللہ دے دوں گا. اچھا, کیا آپ نے ان کو بتا دیا؟ جی. اچھا جی, جس طرح یہ جو لوگ 5 سال بعد بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں تو سمجھتی تھی رشتوں میں یا کاروبار میں ہم کئی سال لگاتے ہیں, لیکن یہ کئی سال تک لوگ برداشت کرتے ہیں کہ شاید اب بھی ٹھیک ہو جائے, لیکن اس کا مین پوائنٹ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی ایسا ہے. اور اس میں بعض دفعہ جیسے بہن کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہیں اور کہہ رہی ہیں 5-6 سال ہو گئے کچھ نہیں کر پا رہی, تو اب یہ گھر میں کم از کم ایک چھوٹا کلینک کھول لیں خواتین, کیونکہ عموماً ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو ہیں وہ گھر میں کلینک خواتین بناتی ہیں اور وہ کر سکتی ہیں. اچھا بعض دفعہ شاید یہ کرنا چاہ رہی ہوں, گھر سے سپورٹ نہ ہو, ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فیملی سے سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ ان میں ان کی وہ باڈی لینگویج نہیں ہوتی, جس وجہ سے وہ انٹرویو ان کا فائنل مطلب اچھا نہیں ہوتا. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ٹائمنگ بتا دیں اور اپنا نمبر بھی دہرا دیں, کیونکہ پروگرام کا ٹائم, اگر کوئی کال آ گئی تو لے لیں گے, ورنہ یہ اینڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ اچھی طرح بتا دیں تاکہ لوگ آپ کا نمبر لے لیں. آپ ناظرین غور سے پیپر پین ریڈی رکھیں. میں نے صوفی صاحب سے ریکویسٹ کر دی, وہ آپ کو نمبر بتا دیں گے, آپ لکھ لیں اور آپ پھر ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. جی صوفی صاحب. جی کراچی میں جو ہمارا دربار خانیہ مسروریہ ہے, وہاں پہ جو بیٹھنے کی ٹائمنگ ہے وہ ہفتے میں 2 دن ہے, اتوار اور پیر, 2 بجے سے 4 بجے تک, دن میں 2 سے 4 بجے تک آپ اس میں ملاقات کر سکتے ہیں. آ کے جو بھی مسئلہ ہو, روحانی ہو, دینی مسئلہ ہو, علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اور فون پہ رابطہ کرنا چاہیں تو 0315 08 03 684 0315 08 03 684. کوشش کیا کریں کہ ٹیکسٹ میسیج کر دیں, واٹس اپ کر دیں. کال اٹینڈ نہ بھی ہو تو ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں, آپ کو جواب انشاءاللہ مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. اور ہماری یقین کریں, مجھے لگ رہا ہے میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بھی گزاروں تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. مجھے ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ میں نے 1 گھنٹہ کیسے گزار دیا ہے. لیکن یقین کریں, لوگوں کے مسئلے سننے کے بعد اور ان کا حل سننے کے بعد دل میں ایک عجب سا اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے مسئلے اور رکاوٹیں دور کرتے ہیں نا, تو اللہ پاک کی طرف سے الگ سے ایک سکون ملتا ہے, بے لوس جسے کہتے ہیں, کہ ایک برج بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, وہ ہیں, ان کا ڈینٹسٹ ہیں, اور میں جب ان سے کہتی ہوں نا ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں میں نا یہ کام فری میں کروں گا. تو یقین کریں مجھے اتنا, یہ سب جتنا ہے یہ سب آپ کو فری میں بتایا ہے, کوئی اس کے کوئی چارج, یہ ان کی شکر گزار ہوں کہ یہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے, آپ کراچی کے پاکستان کے کسی حصے میں بھی موجود ہیں, تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے آپ کو یہاں پر آپ کے ناموں سے آپ کے گھر میں مسئلے آپ کے حل کیے ہیں. تو میرے دل میں جو ایک روح کا سکون ملا ہے, اور یہ ایک اس کے الفاظ میں بیان نہیں کر, آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. جاتے جاتے خوبصورت سا میسج آپ شیئر کر دیں. جی جس طرح بہن نے کہا ہمیں دلی سکون ملتا ہے نا, تو دیکھیں کسی کا مسئلہ حل کر کے کسی کو اس کے چہرے میں مسکراہٹ بکھرنا, یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, کسی کو ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے, تو میں آج آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے اطراف میں جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, آپ ان سے مسکرا کے بات کیجئے, ہنس کے بات کیجئے, یہ بھی صدقہ جاری ہے. اس کو اپنا جو نا عمل میں رکھیں اس کو آپ. بہت شکریہ. صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ کا آنے کا شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک لیں گے چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.